अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर मोईद पीज़ादा। गुज़िश्ता 24 घंटे में पाकिस्तान की सियासत में हुआ तो बहुत कुछ है, लेकिन 3 डेवलपमेंट्स मैं समझता हूँ बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, जो अनप्रेसिडेंटेड है, जो इससे पहले कभी हुई नहीं, वो है जो आज के दिन में कई घंटों तक अनप्लान्ड तरीके से, अनअनाउंस तरीके कह सकते हैं, अनप्लान्ड तो नहीं है, ज़ाहिर है इसमें प्लानिंग थी। अनअनाउंस तरीके से पाकिस्तान के आम शहरियों ने, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने, रावलपिंडी का जो गैरिजन टाउन है जिसे जीएचक्यू के साथ वाबस्ता किया जाता है, मंसूब किया जाता है, उसका ब्लॉकेट कर दिया। और ये ब्लॉकेट था जो कई घंटों तक जारी रहा, जिसके नतीजे में एक नई किस्म की सियासी सूरत हाल पाकिस्तान में पैदा हो गई है। इसकी अहमियत क्या है, इस पर बहुत तफसील से मैं बात करना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले दो और डेवलपमेंट्स को देख लेते हैं। एक डेवलपमेंट वो है जहाँ सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने अब से कोई तकरीबन बहुत घंटे पहले ये कह दिया था कि अगर अगले 24 घंटों के अंदर पंजाब पुलिस ने इमरान खान के इक़्तिदाम कत्ल, जो मर्डर अटैम्प्ट है, उस पर एफआईआर दर्ज ना की, तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो है इसको सुओ मोटो नोटिस जो है वो ले सकती है। और उसके बाद पंजाब पुलिस ने एक लूली लंगड़ी एफआईआर दर्ज कर दी है नामालूम अफराद के नाम से, बावजूद उसके कि एक शख्स तो उनकी गिरफ्तारी में है, शायद एक से ज़्यादा भी है। और ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मुसलसल 3 लोगों के नाम ले रहे हैं, जिसमें आईएसआई के एक जनरल भी हैं, जिसमें शहबाज शरीफ साहब हैं, जिसमें राना सनाउल्लाह हैं। और मुतालबा यह था कि एफआईआर जो है वो दर्ज की जाए जिस तरह के नॉमिनेट किया जा रहा है। और पाकिस्तान की जब से 1898 का या 19वीं सदी के आखिर से ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आया है पाकिस्तान में और साउथ एशिया में, उसमें रवायत भी यही है, कन्वेंशन भी यही है, लॉ कहता भी यही है, गलबन सेक्शन 154, कि जो मुस्तगीस होता है, जो विक्टिम होता है, विक्टिम या उसकी फैमिली जो है वो नॉमिनेट करती है कि उन्हें किसके ऊपर शक है। और रोज़ इसी किस्म की एफआईआर्स होती हैं। ना सिर्फ ये कि ये एक कॉमन कन्वेंशन है, बल्कि हम यहाँ भी, आपने ये भी देखा कि खुद इस्टेब्लिशमेंट ने एक नई रीत ये डाली कि जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल जो एक्टिविस्ट हैं या लीडर्स जो हैं, उनके खिलाफ नामालूम अफराद जो हैं, जिनका कोई ताल्लुक नहीं होता, जिनकी कोई रेलेवेंस नहीं होती, वो उनके खिलाफ चाहते हैं और एफआईआर्स दर्ज कर देते हैं। और आप जानते हैं कि शहीद अरशद शरीफ जो हैं, उनके खिलाफ 16 एफआईआर्स कम अज़ कम दर्ज की गई। और इमरान रियाज खान जो है, उनके खिलाफ वो कहते हैं कि 21 एफआईआर्स जो हैं वो दर्ज की गई। तो एफआईआर कोई भी दर्ज करा सकता है पाकिस्तान में, लेकिन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान जो है, जिसको 3 नवंबर को कातलाना हमला हुआ, जिसमें एक शख्स जहाँ बहक हुआ, शहीद हुआ, 14 के करीब लोगों को गोलियां लगी, इंक्लूडिंग द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उसकी एफआईआर पुलिस ने नहीं की। और आखिर में जब सुप्रीम कोर्ट की थ्रेट लगी, तो उन्होंने नामालूम अफराद के नाम से एफआईआर कर दी। अब ये एक ऐसी एफआईआर है जिसको तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान ने इसे रद्द कर दिया है। और ये मामला जो है अगले चंद घंटों में जब दिन का आगाज होगा, तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसे इसे एग्जामिन करना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट के सामने जो बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल चैलेंज होगा, वो ये होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट नामालूम अफराद के नाम की एफआईआर को अप्रूव करेगी। अगर अप्रूव करती है तो सुप्रीम कोर्ट 125 बरस की, जो बरसगीर हिंदुस्तान पाकिस्तान की कानूनी तारीख है, हिंदुस्तान का तो मुझे ठीक तरह से नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान की तारीख अब तक यही है कि यहाँ पर जब भी कोई विक्टिम होता है, या विक्टिम या उसका खानदान जो है, कि उसकी जो नियर रिलेटिव्स होते हैं, वो जिन पे शक होता है, उनके खिलाफ एफआईआर, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है वो दर्ज करा सकते हैं। ये उनका शक होता है, ये ज़रूरी नहीं होता कि इन्होंने ही मारा होता है। उसके बाद पुलिस ने तहकीक करनी होती है और पुलिस ने अपना एक फैसला करना होता है, अपना एक माइंड बनाना होता है। और यही चीज़ इमरान खान साहब जो हैं वो पिछले 3-4 दिन में बारहा ये कह चुके हैं अपने दोनों, जो उन्होंने प्रेस टॉक्स की, जो मैसेज दिया, उन्होंने स्पीच की, उसमें भी उन्होंने यही कहा। और भी बहुत सी जगहों पे उन्होंने जब बात की तो उन्होंने यही बात की, और ये बात मसलसल हो रही है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला करना है कि क्या एक नई तारीख रकम की जाएगी, या पंजाब पुलिस को कहा जाएगा कि उस तरह से एफआईआर दर्ज की जाए जिस तरह से इमरान खान चाहते हैं। दूसरी तरफ से जो इमरान खान के अपोनेंट्स हैं, जिसमें खास करके पीएमएलएन का स्कूल ऑफ थॉट है, उनका ये कहना है कि इमरान खान ने सही तरह से एफआईआर दर्ज की ही नहीं है, और इमरान खान को इन राइटिंग कंप्लेन करनी चाहिए थी कि मैं इन 3 लोगों के नाम जो है वो दर्ज करना चाहता हूँ, जिसमें आईएसआई के एक सीनियर अफसर भी हैं। और चूंकि इमरान खान ने ये नहीं किया, इसलिए खिलाफ ज़ाब्ता है और ये खिलाफ कानून है। इस हवाले से आपने खासे ट्वीट्स देखे होंगे। इसमें क्वेश्चन ये उठता है कि अगर इमरान खान को अपने ज़ाती सिग्नेचर से ही लोगों के नाम देने हैं, तो उस सूरत हाल में क्या होता होगा जब एक विक्टिम कातलाना हमले में जाँ बहक हो जाता है, मर जाता है, वो बचता ही नहीं है, तो फिर उसके नियर रिलेटिव्स ही एफआईआर दर्ज कराते हैं और हमें कहते हैं कि हमें फलां फलां शख्स के ऊपर शक है। तो बहरहाल ये एक आर्गूमेंट मसलसल चल रहे हैं, और जिन लोगों की तरफ से ये आर्गूमेंट आ रहा है, आप जानते हैं कि वो तो ये कहते हैं कि इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हुआ ही नहीं है, उनको गोलियां लगी ही नहीं है, ये पूरा हमला जो था ये एक ड्रामा था, जो इमरान खान ने अपनी गिरती हुई पॉपुलैरिटी या गिरती हुई नाकाम हुई भी जो लॉन्ग मार्च है उसको कामयाब बनाने के लिए किया। तो ये इस वक्त एक सिचुएशन है
جس کا فیصلہ میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 24 گھنٹے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو کرنا پڑے گا. دوسری جو اہم ڈیولپمنٹ ہے جسے میں پنڈی سے پہلے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, سمجھتا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے, اس کا تعلق اس خط سے ہے جو فارمر پرائم منسٹر عمران خان نے پریزیڈنٹ پاکستان جناب ڈاکٹر عارف الوی کو لکھا ہے. یہ وہ خط ہے جس میں انہوں نے آئی ایس پی آر کے حوالے سے, ویسے تو انہوں نے 3 ایشوز ریز کیے ہیں, سائفر کا انہوں نے ایشو ریز کیا ہے, لیکن جو پرنسپل چیز میں سمجھتا ہوں جو انہوں نے ریز کی ہے وہ انہوں نے ریز کی ہے آئی ایس پی آر کے رول کے حوالے سے, اس کے کنڈکٹ کے حوالے سے, اس کی باؤنڈریز کے حوالے سے, اس کی ورکنگ کے حوالے سے. اور انہوں نے کہا ہے کہ صدر پاکستان سپریم کمانڈر آف دی پاکستان آرم فورسز کو یہ تعین کرنا چاہیے کہ آئی ایس پی آر کا پاکستان کی جو پوری ایک میڈیا ریلیشن شپ ہے یا میڈیا اسپیس ہے اس میں آئی ایس پی آر کا رول ہے کیا. یہ ایک بڑا ہی امپورٹنٹ کوشچن فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اٹھا دیا ہے. جب ایک سوال اٹھتا ہے, سوال تو اس سے پہلے تیار کھڑا تھا کیونکہ بہت سے لوگ دبے الفاظ میں یا بیہائنڈ دا سینز کے کوشچن تو اٹھا ہی رہے تھے کہ آئی ایس پی آر جو ہے اس کا اصل رول کیا تھا ہسٹوریکلی پاکستان کی آرم فورسز کے ایک اسپوکس مین کی حیثیت سے, انٹر سروسز پبلک ریلیشنز, اور اس کا کیا رول بنا دیا گیا ہے. کہتے ہیں کہ جب جنرل عاصم باجوہ جو بعد میں کور کمانڈر سدرن کمانڈر رہے کوئٹہ کے اور اس کے بعد سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین بھی تھے, جب وہ بنے آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل تھے تو اس زمانے میں آئی ایس پی آر کو انہوں نے ری آرگنائز کیا, اس کو ایک ملٹی میڈیا پلیٹ فارم میں کنورٹ کیا جس کے ڈرامے بنانے کی ایبلٹی ہے, فلم بنانے کی ایبلٹی ہے, ویڈیو کامنٹ کرنے کی ایبلٹی ہے, گیت بنانے کی ایبلٹی ہے. لیکن آہستہ آہستہ یہ پروسیس جو ہے وہ اتنا بڑھا کہ آئی ایس پی آر پاکستان کا سب سے بڑا ٹیلی ویژن چینل بن گیا, میڈیا پلیٹ فارم بن گیا. اور اگر جو لوگ کہتے ہیں, مجھے ذاتی طور پہ تو نہیں پتا ان فیکٹس اینڈ فگرز کا, لیکن لوگ جو چیزیں کہہ رہے ہیں کہ کروڑوں روپے جو ہیں وہ مختلف پروجیکٹس کے لیے دیے جاتے ہیں, گیت بنانے کے لیے, ڈرامے بنانے کے لیے, فلمیں بنانے کے لیے, مختلف چیزیں کرنے کے لیے, اور بے تحاشا ہنڈریڈز آف پیپل جو ہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی جو ہے وہ آئی ایس پی آر نے ہائر کیے ہوئے ہیں اپنے پوائنٹ آف ویو کو دینے کے لیے. اور اگر ایسا ہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آئی ایس پی آر شاید 1 ارب روپے کے برابر یا 1 ارب روپے سے زیادہ یا اس سے بہت زیادہ سالانہ جو ہے وہ پیسے خرچ کرتا ہے ٹیکس پیئرس کے. لیکن کرتا کس چیز کے لیے ہے؟ اگر آپ یہ دیکھیں, آئی ایس پی آر کی غالباً ایک نیڈ اسیسمنٹ بھی ہونی چاہیے اور اس کا ایک آڈٹ ہونا چاہیے کہ گزشتہ 5 برس میں آئی ایس پی آر نے ٹوٹل خرچہ پاکستان کے ٹیکس پیئرز کا کتنا کیا, وہ کیا 50 کروڑ تھا یا 1 ارب تھا یا 1.5 ارب تھا یا 2 ارب تھا, اور اس پیسے سے آئی ایس پی آر نے اچیو کیا کیا, یعنی اس کا کاسٹ بینیفٹ انالیسس جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا کیا. یا آئی ایس پی آر نے کوئی ایسی چیز بنائی ہے گزشتہ 5 سال میں جس سے دنیا بھر میں اقوام عالم کے سامنے انٹرنیشنل لینڈسکیپ کے اندر پاکستان کی جو لیوریج ہے اس میں اضافہ ہوا ہو, پاکستان کی انگیجمنٹ ایبلٹی بڑھی ہو, پاکستان کا چرچا ہوا ہو, پاکستان کا کوئی پازیٹیو امپیکٹ ہوا ہو. ہمیں کوئی نظر نہیں آتی ایسی چیز. اور جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ کہ ایک انٹرنل جو شور ہے ایک پاکستان کے اندر, ایک الٹرا نیشنلزم یا الٹرا پیٹریوٹزم یا پرو آرمی قسم کے جو گیت ہیں, نعرے ہیں, وہ بہت زیادہ بنائے گئے. تو کیا یہ واقعی اس کی کوئی ضرورت ہے کہ اس کے اوپر ٹیکس پیئر کی اتنا بڑا رقم جو ہے وہ خرچ کی جائے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ اور کروشل کویسچن ہے. یہ سوال لوگ گزشتہ 2-2.5 برس سے آہستہ آہستہ اٹھا رہے تھے. اب چونکہ فارمر پرائم منسٹر عمران خان نے باقاعدہ طور پہ ان رائٹنگ اس کویسچن کو اٹھا دیا ہے, تو اس سے نتھی درجنوں اور سینکڑوں کویسچن جو ہیں وہ آئی ایس پی آر کے حوالے سے اٹھ گئے ہیں. اور مجھے بہت زیادہ امید ہے کہ جب ان کویسچنس کا ایگزامن کیا جائے گا تو آئی ایس پی آر کو دوبارہ ایک ملٹری کی پروفیشنل آرگنائزیشن میں کنورٹ کیا جائے گا, جس کا ایک بڑا لمیٹڈ اور محدود سا رول ہونا چاہیے. انٹر سروسز پبلک ریلیشن جو اپنی آرمی کا جب امپورٹنٹ میٹرز ہوں, ڈیفنس کے, جنگ کے, نیشنل سیکیورٹی کے, تو وہاں آئی ایس پی آر ایک کنسرویٹو طریقے سے اپنے پوائنٹ آف ویو کو ایکسپلین کرے. جیسا کہ 9/11 جب ہوا تھا اس وقت آئی ایس پی آر کا رول ہوتا تھا, اس وقت بھی رول بڑھا تھا. لیکن اب آئی ایس پی آر نے جو شکل اختیار کر لی ہے گزشتہ 5-6 سال سے, یہ بالکل ہی عجیب و غریب شکل اختیار کر لی ہے, اور اس کا کوئی رول جسٹیفائڈ ہو نہیں سکتا. تو بڑا اچھا کیا عمران خان صاحب نے کہ انہوں نے یہ کویسچن اٹھا دیا ہے, اور جب ایک دفعہ کویسچن اٹھتا ہے تو پھر وہ کویسچن دفن نہیں ہو سکتا. جو امیجیٹ ریزن تھی ان کی وہ تو یہ تھی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اور ڈی جی آئی ایس آئی نے جو پریس ٹاک کی تھی چند دن پہلے, اس پہ عمران خان صاحب نے بہت زیادہ اعتراض کیا. انہوں نے کہا کہ پریس کانفرنس جو انہوں نے کی وہ خالصتاً سیاسی نوعیت کی تھی. پریزیڈنٹ کو ایگزامن کرنا چاہیے کہ کیا ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی بیٹھ کے اس قسم کی پریس کانفرنس کر سکتے ہیں پبلک پلیٹ فارم سے, پاکستان کی پالیٹکس کے حوالے سے, کیا یہ اس کو اجازت ہے, کیا اس کا کوئی کنونشن ہے بنتا ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کویسچن ریز کیا کہ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں انہوں نے اس پریس ٹاک کے اندر یہ بھی کہہ دیا کہ جو سائفر آیا ہے, یہ سائفر اس قسم کے آتے رہتے ہیں اور یہ ایک مس کنڈکٹ تھا,
یہ انہوں نے کہہ دیا کہ یہ یعنی اس سے پہلے عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے جب 2 دفعہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی جس میں سویلین لیڈرشپ بھی تھی, ملٹری لیڈرشپ بھی تھی, پاکستان کے آرمی چیف بھی تھے, DGISI بھی تھے, اس کے علاوہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف بھی تھے, ڈیفنس منسٹر بھی تھے, پرائم منسٹرز بھی تھے اور کیبنٹ ممبر تھے. تو وہاں پر تو نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے باضابطہ طور پہ بلیک اینڈ وائٹ اس کی ڈٹرمنیشن کی کہ جو امریکن سائفر تھا ڈونلڈ لو کا, سوری میں نے غلط کہہ دیا, ڈونلڈ لو کا نہیں ہے, اسد مجید ایمبیسڈر نے جو سم اپ کیا تھا سائفر کے اندر اور جو کچھ اس میں امریکہ کی طرف سے میسج دیا گیا تھا ڈونلڈ لو کی طرف سے, یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں ایک بڑی سیریس انٹرفیرنس بنتی ہے. تو اس ڈٹرمنیشن جو کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے غالباً 20 کے قریب افراد نے یا 18-20 لوگوں نے کی, اس کو سنگل ہینڈڈلی DGISI نے کیسے رد کر دیا یہ کہہ کے کہ یہ مس کنڈکٹ تھا لیکن یہ انٹرفیرنس جو ہے وہ نہیں بنتی. تو یہ امیجیٹ بیک گراؤنڈ تھا جس میں کہ عمران خان صاحب نے اپنا خط لکھا ہے, لیکن بہت امپورٹنٹ سوال جو ہے انہوں نے اٹھا دیا. اب آتا ہوں میں اس انتہائی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ پہ جو آج کے دن ہوئی آن 7 نومبر, جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ عام شہریوں نے, جس میں تحریک انصاف کے کوئی قابل ذکر سینئر لیڈرشپ نہیں تھی, یعنی وہاں پہ کوئی فواد چودھری نہیں تھے, وہاں کوئی اسد عمر نہیں تھے, وہاں اور لیڈران نہیں تھے, عمران خان نہیں تھے, عام شہریوں نے, لڑکوں نے, تحریک انصاف کے ورکرز نے ایک ان اناؤنس طریقے سے, اس کا کوئی اناؤنسمنٹ نہیں تھی پہلے لیکن ظاہر ہے کہ پلان ہوتا, یہ ایک انہوں نے ٹریلر رن کیا یہ دکھا کے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو, پاکستان کی حکومت کو کہ تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے کیا کر سکتی ہے. جو چیز انہوں نے کی وہ پاکستان کی 70 برس کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. اس سے پہلے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا پنڈی شہر کا اتنا روب رہا ہے کہ کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں کہ پنڈی کا جو گیریزن ٹاؤن ہے اس کا اس طرح سے محاسبہ کیا جا سکتا ہے, محاصرہ کیا جا سکتا ہے, اس کو بلاکیٹ کیا جا سکتا ہے اور ایک بغیر کسی کی لیڈرشپ کے یہ سب کچھ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. اور یہ صحیح ہے کہ کئی گھنٹوں تک عوام جو ہیں ان کو شدید تکالیف کا سامنا کرنا پڑا, ہیجان کا سامنا کرنا پڑا, لوگ اپنے دفاتر سے گھر واپس نہیں پہنچ سکے, اسکولوں کالجوں سے بچے واپس نہیں پہنچ سکے, اور اب راولپنڈی اور اسلام آباد کی انتظامیہ نے کل 1 یا 2 دن کے لیے چھٹی کا اعلان کر دیا. یہ بھی میرے کانوں میں بات پڑی ہے کہ آدھی رات کے بعد 12 بجے کے بعد سے ایک بار پھر راولپنڈی کا محاصرہ اور اس کا بلاکیٹ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے, جو کہ صبح تک جاری رہے گا. اور بتایا جاتا ہے کہ 16 پوائنٹ پہ ورکرز نے راولپنڈی شہر کو بند کر دیا. اب اس کی بظاہراً جو وجہ بتائی گئی ہے وہ آپ کے کانوں تک پہنچی ہوگی, وہ تو یہ ہے کہ یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ عمران خان کے خلاف جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس میں جو FIR درج نہیں ہوئی ہے اور جو غلط FIR درج کی گئی ہے, ایک FIR درج ہونی چاہیے. اپیرنٹلی آن دا فیس آف اٹ یہ وہ ایکسکیوز ہے, یہ وہ وجہ ہے جو بتائی جاتی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے ایک اور بھی وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ 48 گھنٹے سے یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ ایک اور کریک ڈاؤن کیا جائے گا حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, جس کا اصولی طور پہ فیصلہ ہو چکا ہے. عمران خان کو گرفتار یا نظر بند کر دیا جائے گا اور ان کی جتنی بھی کی لیڈرشپ ہے اس میں 12 لوگوں کے نام لیے گئے ہیں, اسد عمر, فواد چودھری, بہت سے اور لوگ, پرویز خٹک, امین گنڈاپور وغیرہ, جن سب سے ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ لیڈرشپ پرووائڈ کریں گے لانگ مارچ کو, ان سب کو گرفتار کیا جائے اور گرفتار کرنے کے بعد ان کے خلاف کیسز جو ہیں انسٹیٹیوٹ کیے جائیں, انکلوڈنگ دی سیڈیشن کیسز. اور کسی بھی صورت میں جس لانگ مارچ کا عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اس نے راولپنڈی پہنچنا ہے 10 اور 14 دنوں میں, یعنی لانگ مارچ 20 نومبر یا اس کے بعد جو ہے راولپنڈی پہنچ سکتی ہے, تو اس لانگ مارچ کو کسی بھی صورت نہیں ہونے دیا جائے گا, اس کو ناکام بنانا ہے. اب جو ٹریلر رن کیا ہے تحریک انصاف نے گزشتہ 24 گھنٹے میں, جس کا میں ذکر کر چکا ہوں, اس ٹریلر سے انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر ان کی لیڈرشپ ساری کی ساری گرفتار ہو بھی جاتی ہے تو ان کی سیکنڈ اینڈ ٹرشری جو لیڈرشپ ہے, جو ہزاروں کی تعداد میں ہے, جس کو گرفتار کرنا, یعنی انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہمارا کوئی ٹاپ لیڈرشپ ہی نہیں ہے, ہمارے پاس ایک سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ بھی ہے, ہمارے پاس ایک تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ بھی ہے, ہمارے پاس اس کے آگے ایک ٹرشری اور پھر سو آن ٹرشری کی بلو بھی لیڈرشپ ایگزسٹ کرتی ہے جو خود سے کام کر سکتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کب سے چند ہفتے پہلے سیف اللہ نیازی صاحب کی جب گرفتاری عمل میں لائی گئی تو اس کے بارے میں متضاد اوپینین تھی. ایک اوپینین تو یہ تھی جو حکومت نے دی کہ سیف اللہ نیازی جو ہیں ان کا فورن فنڈنگ کیس میں چونکہ تعلق ہے اس لیے ان کے لیپ ٹاپ کی ضرورت ہے, ان کی وائف کو بھی غالباً ڈیٹین کیا گیا, ان کے گھر چھاپا مارا گیا اور ان کو مطلب اریسٹ اس لیے کرنا تھا ان کو. لیکن دوسری طرف سے تحریک انصاف کی طرف سے جس خدشے کا اظہار کیا گیا وہ یہ تھا کہ چونکہ سیف اللہ نیازی جو ہے وہ تحریک انصاف کی ٹائیگر فورس جو ہے اس کو آرگنائز کرتے ہیں, اور ان کے لیپ ٹاپ اور کمپیوٹرز کی اہمیت یہ ہے کہ ان کے پاس ان ہزاروں, غالباً 1 لاکھ سے 2 لاکھ سے زیادہ نوجوانوں کا ڈیٹا ہے, ان کے نام ہیں, ان کے NIC ہیں, ان کی ای میلز ہیں, ان کے فون نمبر ہیں, جنہوں نے کسی وقت میں ریئیکٹ کرنا ہے, اور جو ایک ٹائیگر فورس ہے جس کو کسی مقصد کے لیے یا ایک پولیٹیکل کیمپیننگ کے لیے یا پولیٹیکل ایجیٹیشن کے لیے یا پولیٹیکل آرگنائزیشن کے لیے
جو ہے استعمال کیا جا سکتا ہے. تو اب یہ آپ کو سمجھ آتا ہے کہ حکومت کو پہلے سے اس کا خدشہ تھا کہ تحریک انصاف کے پاس ایک اس قسم کا رینک اینڈ فائل ہے جو کسی موقع پہ بفر سکتا ہے. اور پچھلے 24 گھنٹوں میں ایک ان اناؤنس طریقے سے لیکن ایک کنٹرول فیشن میں یہ تحریک انصاف نے اپنے ورکرز کو موبلائز کر کے پاکستان کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام دیا ہے کہ آپ اگر کوئی ایگریسو اسٹیپ اٹھائیں گے تو ہماری طرف سے بھی کاؤنٹر ایگریسو اسٹیپ جو ہیں اٹھائے جا سکتے ہیں. یہ ایک بہت امپورٹنٹ لمحہ فکریہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ بہت زیادہ اسٹرانگ کریک ڈاؤن کرنا چاہے گی, پولیس کا انتظام اور ایف سی کا, رینجرز کا استعمال کرنا چاہے گی یا آرمی کو لانا چاہے گی, تو ظاہر ہے کہ نوجوانوں کے حلقے کو توڑا جا سکتا ہے, بڑی وائلنس کی جا سکتی ہے, مار پیٹ ہو سکتی ہے, گولی چل سکتی ہے, ہزاروں لوگوں کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. یہ سب کچھ کسی بھی ملک کی اسٹیبلشمنٹ کر سکتی ہے, وہ ملک ٹمبکٹو ہو یا یونان ہو یا صومالیہ ہو یا پاکستان ہو, کہیں پر بھی ایک اسٹیبلشمنٹ اس قسم کی ایگریسو کارروائی کرنے کی صلاحیت و کیپیسٹی رکھتی. لیکن یہاں بہت بڑا کوشچن آ کے کھڑا ہو گیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے. وہ یہ ہے کہ سارا جھگڑا کس چیز کے لیے ہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے جو لڑائی مول لی ہے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ, پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے ساتھ جو اس وقت واحد پاکستان کی فیڈرل پارٹی ہے, جس طرح سے افواج پاکستان ایک فیڈرل آرگنائزیشن ہے, ایک نیشنل آرگنائزیشن ہے, ایک نیشنل فورس ہے جو پاکستان کے تمام حصوں میں جن کی پریزنس ہے, جو پاکستان کو ایک کنیکٹ پرووائڈ کرتے ہیں, پلیٹ فارم پرووائڈ کرتے ہیں, یونائٹنگ فورس ہے. اسی طرح اس وقت سیاسی اعتبار سے تحریک انصاف ایک یونائٹنگ فورس ہے. تو یہ جو جنگ ہو رہی ہے تحریک انصاف کے ساتھ, پاکستان کے لوگوں کے ساتھ اور عوام کے ساتھ, اور ایک ایسی جماعت جس کو اس وقت کم از کم 2/3 میجورٹی حاصل ہے, سامنے نظر آ رہا ہے, اس جنگ میں یہ کیوں ہو رہی ہے, اس کے اہداف کیا ہیں, اس کی گول کیا ہے؟ کیا یہ ساری جنگ اس لیے ہو رہی ہے کہ شریف اور زرداری خاندان کو تحفظ دینا ہے, ان کی ایک کمزور گلی لمبی جو حکومت ہے اس کو سسٹین کرنا ہے؟ تو سسٹین کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے, اور اس حکومت کو سسٹین کرنے کے لیے کیا وجہ ہے کہ افواج پاکستان اپنے اور پاکستان کے لوگوں کے درمیان دراڑیں کھڑی کر رہی ہیں, دیواریں کھڑی کر رہی ہیں؟ یہ بہت بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے جس کا پاکستان کی ٹاپ ملٹری لیڈرشپ کو بہت ہی تحمل سے, بہت کول اور ٹھنڈے طریقے سے انہیں اس کوشچن کا ایگزامن کرنے کی ضرورت ہے. یہ بتایا جاتا ہے کہ کل راولپنڈی میں غالباً ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ بھی ہونے والی ہے, شاید یہ ایشو بھی اس میں ڈسکس ہو, شاید دوسرا ایشو بھی ہے کہ آرمی چیف کی ایک ممکنہ کنٹینیویشن کی بھی بات ہو رہی ہے کہ جنرل باجوہ جو کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ میں نے ہر صورت ریٹائر ہونا ہے, اور جن کے حوالے سے ISPR نے بھی کلیریفیکیشن دی تھی, اور ملٹری جو ہمارے سورسز ہیں ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ ضرور جائیں گے, ریٹائر ہوں گے, ریپلیسمنٹ ہوگی, 29 نومبر کو ایک نئے چیف آئیں گے. لیکن شاید یہ بھی ہو کہ حکومت یہ چاہ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ وہ اس موقع پہ نہ جائیں اور وہ کنٹینیو کریں. تو دوسری طرف جو میرے کانوں میں خبر پہنچی ہے کریڈیبل سورسز سے, وہ یہ ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ تو چاہ رہی ہے اور نواز شریف صاحب کو آن بورڈ لانے کی کوشش کر رہی ہے کہ ایک انتخابات کی تاریخ جو ہے وہ دے دینی چاہیے, لیکن نواز شریف اور ان کی پارٹی بزد ہیں کہ ایک ارلی الیکشنز جو ہیں ان کو سوٹ نہیں کرتے. ایک بہت ہی کریڈیبل PMLN کے بڑے ریسپیکٹڈ اور بہت انٹیلیجنٹ سورس سے میری اس حوالے سے بات ہوئی, جن کا یہ کہنا تھا کہ PTI کو, باقی سب لوگوں کو, میڈیا کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ گزشتہ 7 ماہ میں جو سیاسی بھونچال آیا, جو ٹرانزیشن ہوئی پاور کی, اس میں PMLN نے بادل نخواستہ, میں ان کا پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوں انورٹڈ کوٹس میں, کہ بادل نخواستہ اس ذمہ داری کو, پاور کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا, اور جو بہت ہی مشکل اکانومی کی سچویشن تھی اس کے حوالے سے ان کو بہت مشکل فیصلے لینے پڑے, اور وہ فیصلوں کے نتیجے میں PMLN نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل ہیمریج کیا ہے, ہیمریج ان کا ورڈ ہے, لوز کیا ہے, ان کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. اور اس موقع پہ PMLN کے لیے یہ بالکل بھی ممکن نہیں ہے کہ فوری طور پہ الیکشن ہو. تو میں نے پھر پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے. ان کا مطلب ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک پروپوزل جو ہے کچھ کی لوگوں نے لندن میں نواز شریف صاحب کے سامنے رکھا چند ہفتے پہلے, اور وہ پروپوزل یہ ہے ایک یونٹی گورنمنٹ کا, کہ تحریک انصاف, PMLN, PPP, وہ تمام سیاسی جماعتیں مل کے ایک یونٹی گورنمنٹ کریٹ کریں, موجودہ گورنمنٹ کو ڈیزالو کیا جائے, اور جو یونٹی گورنمنٹ ہے اس کا جو پرائم منسٹر ہے وہ ایک ارریلیونٹ شخص ہو جس کی خود سے کوئی امپورٹنس نہ ہو, اور اس کے نیچے جو منسٹرز ہوں, یعنی منسٹر فار انٹیریئر, منسٹر فار فائنینس, منسٹر فار فارن افیئرز, وہ سب لوگ جو ہیں بڑے فعال ہوں, ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز سے ہوں. اور یہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایک اکنامک کنسالیڈیشن کا جو اس وقت ایک پروسیس چل رہا ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے مشکل فیصلے کرنے کا, اس کو یہ یونٹی گورنمنٹ لے کر چلے, کم از کم
अगस्त 2023 तक, यानी अगर आज ये यूनिटी गवर्नमेंट बनती है तो 10 महीने तक ये यूनिटी गवर्नमेंट चले और सब लोग जिम्मेदारी लें पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक करने के, और उसके बाद फिर एक केयर टेकर गवर्नमेंट बने और उसके बाद इलेक्शन जो है करवाई जाए। और इन सोर्स का ये कहना है कि नवाज शरीफ साहब के सामने जब ये प्रपोजल रखा गया यूनिटी गवर्नमेंट का, तो उन्होंने इसको फौरी तौर पर एक्सेप्ट तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने इसमें खासी दिलचस्पी ली। लेकिन उन्होंने ये भी उठाया कि भला इमरान खान और तहरीक इंसाफ यूनिटी गवर्नमेंट के प्रपोजल को क्यों एक्सेप्ट करेंगे, बिकॉज अंडरस्टैंडेबल ये मेरी लॉजिक है कि जाहिर है वो लोग ये देखते हैं कि इस वक्त सारी पॉलिटिकल चेंज हमारे फेवर में, और हम क्यों आके एक ऐसी इकोनॉमी का जिम्मेदारी उठाएं जिसके बारे में उनका कहना ये है कि पीएमएलएन और पीपीपी ने आके मईशत को खराब किया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ठीक है, ये प्रपोजल जिस फॉर्म में दिया गया ये तो पीएमएलएन के अपना एक आइडिया है, लेकिन इस किस्म की कोई चीज़ करनी ही पड़ेगी। और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की इस वक्त सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अगर कोई पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं, बिकॉज पिछले 7 माह से तो बदकिस्मती से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का कोई भी रोल किसी भी तरह से पॉजिटिव नहीं है, और अगर अल्लाह को जान देनी है कोई भी चीज़ पॉजिटिव नहीं कर सके। लेकिन इस स्टेज पे अगर कोई पॉजिटिव चीज़ कर सकती है मिलिट्री लीडरशिप, तो ये कर सकती है कि जो 2 बड़े सियासी धड़े हैं उनके दरमियान किसी किस्म की रिकॉन्सिलिएशन करवाए और एक हल निकाले, ताकि अगर इलेक्शन बहुत देर से नहीं चले, बहुत अर्ली भी नहीं, अगर 3 माह में इलेक्शन नहीं होते तो कम से कम 6 माह में पाकिस्तान में एक इलेक्शन की डेट आ सके। उस टाइम पीरियड के दरमियान में अगर एक यूनिटी गवर्नमेंट भी बन जाती है जिसमें तमाम सियासी जमातें पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में कंसेंसस डेवलप कर लें, तो ये एक पॉजिटिव मूव होगी। तो ये तो आज की डेवलपमेंट्स हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। मैं समझता हूँ पिंडी शहर का जो ब्लॉकेट किया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, और इसने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत जो है मौजूदा उसको बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर दिया होगा। उनके सामने क्वेश्चन आया कि अगर वो क्रैकडाउन करते भी हैं, गिरफ्तारियां करते भी हैं, तो ये एक बिलासूद बेसूद का प्रोसेस होगा, इससे कोई हल जो है नहीं निकल सकेगा। और पीएमएलएन के अपने सोर्सेज का भी ख्याल है कि इससे कोई हल जो है वो नहीं निकल सकेगा।